साथियों, हक मौजूद, करामत क्या है और करामत की असल क्या है? किसी चीज़ का खिलाफ तब ज़ाहिर हो जाना, ये करामत कहलाता है। असल में जो भी नबी होता है उस दौर में औलिया किराम जो भी होते हैं उस नबी के नक्श कदम पर होते हैं। अब उस नबी में जितनी भी करामात होती हैं, जितने भी मोजज़ात होते हैं, उस नबी के वो मोजज़ात करामात की सूरत में उस दौर के औलिया में ज़ाहिर होते हैं। यानी वही मोजज़ा जब वली में ज़ाहिर होगा तो उसको हम करामत कहेंगे। करामत मोजज़ों का एक तसलसल है, यानी जो नबी के मोजज़ात हैं जब वो नबी से सादिर हुए तो वो मोजज़ा कहलाएगा। वही मोजज़ात जब औलियाए किराम से ज़ाहिर होंगे तो वो तसलसल मोजज़ात का ही कहलाएगा, लेकिन उसको हम करामत कहेंगे। और करामत का इनकार कुफ्र है। जिस तरह मोजज़े का इनकार कुफ्र है, बिल्कुल इसी तरह करामत का इनकार भी कुफ्र है। औलिया, सालिहीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा जितने भी हैं, उन सब के अंदर जितने जितने भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात थे, वही मोजज़ात हुजूर के औलिया में भी ज़ाहिर होते भी थे, हो भी रहे हैं और होते रहेंगे भी। सही, यानी जितने वक्त जब तक ये नबुव्वत कायम रहेगी वो मोजज़ात करामत की सूरत में मौजूद रहेंगे। ये जो करामात होती हैं, ये करामात उस नबुव्वत का इज़हार होती है। यानी ये करामात हैं तो नबुव्वत बाकी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, यहाँ पर आकर नबुव्वत ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जितने जितने भी औलिया हैं ये उस नबुव्वत का इज़हार है। यानी ये निशानी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत बाकी है, तभी तो ये करामात ज़ाहिर हो रही हैं। अगर नबुव्वत न रहती तो ये मोजज़ात भी, ये करामात भी ख़त्म हो जाती। यानी करामात जो है ये नबुव्वत का फैज़ है, फैज़ होती हैं भी और होती भी हैं। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी फुतूहात मक्किया और उसकी जिल्द नंबर 3 और बाब करामात औलिया, उसमें आप फरमाते हैं कि हवाओं पर उड़ना, दरियाओं पर चलना, इन सब में सबसे ज़्यादा जो बड़ी करामत कहलाएगी, आला करामत जो कहलाएगी, वो है इल्म लुदनी। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब करामात में से जो आला करामत है वो इल्म लुदनी है। इल्म लुदनी सबसे बड़ी करामत है और ये करामत उज़्मा कहलाती है। अल्लामा इब्न तैमिया, उन्होंने किताब लिखी अल इस्तिकामा। अल इस्तिकामत किताब में सफ़ा नंबर 58 पर आप लिखते हैं करामत के मुतालिक, आप फरमाते हैं कि करामत ये भी है कि आम बंदा न सुन सके और वली सुन ले, ये भी करामत है। और आप ये भी फरमाते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो इल्म आम बंदे पर नहीं उतरता वो ख़ास यानी वली पर उतरता है, उस औलिया अल्लाह जिनको कहा जाता है। और जो इल्म औलिया अल्लाह पर उतरता है वो अल्लाह ताला का नूर है। उसको इल्म मुकाशफात भी कहते हैं, इल्म मुशाहिदात भी कहते हैं, इल्म मुखातिबात भी कहते हैं। और इसी बाब में इब्न तैमिया हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कशफ भी बयान उनका करते हैं।
آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے اور عشاء نماز کی تیاری تھی. ابھی اقامہ نہیں کہی گئی تھی. تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جو تو سوچ کے آیا ہے نا کہ میں یہ علم پڑھوں، تو یہ علم تجھے قبر میں کام نہیں آئے گا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کے بڑے شوقین تھے. یعنی علم دلائل کا علم جو ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. علم کلام کے بڑے شوقین تھے اور اس کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے. اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت بھی لینے آئے تھے کہ حضور مجھے دعا فرمائیے کہ میں علم کلام میں مہارت حاصل کروں. یہ سوچ کر وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے تھے. ابھی عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال عرض نہیں کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ کشف آپ نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جو تو سوچ کے آیا ہے کہ اس علم میں دسترس حاصل کروں، یہ علم کلام تجھے الجھا دے گا اور تجھے قبر میں بھی کام نہیں آئے گا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف تھا. اس کو کرامت کہتے ہیں. کشف بھی کرامت ہی ہے. اب کشف کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کشف ہے کہ ان کا جب وصال کا ٹائم تھا تو وصال کے ٹائم سے پہلے ایک بزرگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر امام نووی سے فرمایا کہ اے امام نووی اٹھو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے تو اس بزرگ نے کہا کہ اے امام نووی اٹھو اور تمہارے وصال کا ٹائم آ گیا ہے، اور اٹھو چل کے اس وقت کے بزرگان دین سے رخصت ہونے کی اجازت لے لیں، ان سے الوداعی ملاقات کر لیں، کیونکہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ آئے اور مجھے ہاتھ دیا اور مجھے لیا، اور اس وقت کے جو اولیاء کرام تھے ان سب سے ہم نے ملاقاتیں کی اور ان سے رخصت طلب کی، ان سے اجازت لی. اس کے بعد جب ہم واپس اپنی حجرے میں آئے تو اس وقت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کشف کہلائے گا، اور ان کے ساتھ جو ملاقات کرنے ایک بزرگ آئے یہ ان کا بھی کشف کہلائے گا. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی شرح فرمائی. انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے مرد بھی ہوں گے، مرد حق بھی ہوں گے، جن کے قلب سے پردہ اٹھ جائے گا اور ان کا قلب مالا اعلیٰ سے جڑ جائے گا، اور ان کے سامنے کسی چیز کا غیب نہیں رہے گا. پھر یہ ان لوگوں کا یہ کشف کہلائے گا. یہی کشف کی دلیل ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. عبد الوہاب نجدی جو وہابیوں کے سردار ہیں، پیشوا ہیں، ان کے امام ہیں، وہ اپنے کتاب الرسائل شخصیہ میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اولیاء کرام کی کرامات اور کشف، اولیاء اللہ کی کشف و کرامات کا انکار بدعت ہے. یہ عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو لوگ، جو بھی آدمی، جو بھی شخص اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف کا انکار کرے وہ بدعتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں قاضی ابو بکر بن العربی، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان تزکیہ نفس کرتا ہے تو اس کے دل پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں، تو وہ شخص
جو ہے وہ ملائکہ کو دیکھتا ہے، روحوں کو دیکھتا ہے، ملائکہ سے کلام کرتا ہے، ان کا کلام سنتا ہے، انبیاء علیہم السلام کے ارواح سے کلام کرتا ہے، ان سے کلام سنتا ہے، اور ارواح کی زیارت کرتا ہے، اور انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت بھی کرتا ہے، اور جو وقت گزر گیا اس میں جو کچھ گزر گیا اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو چیز موجودہ وقت میں آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو چیز مستقبل میں ہوگی اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ابو بکر بن العربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو کرامات جتنی بھی ہیں، یہ ساری کے ساری کرامات اس بات کرتی ہیں کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کی نبوت باقی ہے۔ تو پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے 2 PhDs کی ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جس نبی میں جو معجزات ہیں وہی معجزات اس دور کے اس نبی کے اولیاء کرام میں بطور کرامت ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مردہ کو زندہ کیا، تو اس وقت کے اولیاء کرام میں مردہ زندہ کرنے کی کرامات تھی، اور چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شخصیت ہے جن کے طفیلے، جن کے ہاتھ سے تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے، تو تمام انبیاء کرام میں جتنے بھی معجزات تھے وہ سارے کے سارے معجزات اور اس کے سوائے بھی معجزات ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تو اسی وجہ سے ان کے امت میں جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے تو ان میں سارے کے سارے معجزات کرامات کی صورت میں موجود ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو بھی زندہ کیا، مرغی کو بھی زندہ کیا، مردہ دلوں کو بھی زندہ کیا، اور ان کا کشف یہ بھی تھا کہ وہ بھی احوال کیے جو اس وقت دوسروں کو معلوم نہیں تھے، اور ان لوگوں کے دلوں کے بھی سوالوں کے جواب دیے جنہوں نے اپنے دل میں سوالات رکھے ہوئے تھے، اور لوگوں کی رہنمائی بھی کی، لوگوں کی مدد بھی کی، اس وجہ سے کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمام معجزات موجود تھے۔ وہی معجزات کرامات کی صورت میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کے ہاں سے ظاہر ہوئے، اور لوگوں نے دیکھا بھی صحیح اور کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام کرامات معجزوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ جو انبیاء کرام میں معجزات کی صورت میں موجود ہوتا ہے وہی اولیاء کرام میں کرامات کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ تو مخالف دھڑے کے جو لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ کرامت کا انکار بدعت ہے، اور بدعت ذمیمہ ہے، مذمومہ بدعت ہے۔ تو کرامت کا انکار کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ کرامات برحق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیلے تمام اولیاء کرام سے جتنی بھی کرامات کا اظہار ہوتا ہے وہ برحق ہے، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کرامت کے اصل تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کرامات کے انکار سے محفوظ فرمائے۔